बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी का ये इंतहाई बाबरकत वक्त और उलमाए किराम हमारे साथ, और आज मौजू जो है वो ये है कि क्या कुरान और सुन्नत में दी गई सज़ाओं से आज जराइम की रोकथाम मुमकिन है। आज अगर आपकी तवज्जो हुई तो आपको शायद इस बात का एहसास ज़रूर हो कि अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए जो अहकामात मुरत्तब फरमाए हैं उनमें अल्लाह ने किस कदर हिकमतें रखी हैं। मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा है अल्लामा तकी मेदवी साहब, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब और मुफ्ती शाह जमालुद्दीन बगदादी साहब। सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा शेख कि कुरान और सुन्नत में जराइम के हवाले से जो सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं, क्या आज के दौर में इन पर अमल करके मुआशरे से जराइम का ख़ात्मा किया जा सकता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल के अंदर जो है वो एक पहलू की तरफ इशारा किया गया है, जबकि दीन इस्लाम में और कुरान और सुन्नत में दो पहलुओं का ख्याल रखा गया है। पहली बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम इस्लाम ने दिया है कि जो परहेज़ का सिस्टम है, जिसे हम आज की उर्फ़ी ज़बान में कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, कि एहतियात ही इंसान को इस कदर बयान की गई है कि अगर उन एहतियातों पर इंसान अमल करना शुरू हो जाए तो उस मरहले की नौबत ही नहीं आएगी जिसके बाद सज़ा मिलती है। ठीक। और कई सारे इसके अंदर मिसालें हैं कि जो दी जा सकती है। मैं चंद एक मिसालों की आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और उसके बाद फिर एक नतीजा। मसलन गालिबन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसमें शाह फरमाते हैं कि तर्कुल गीबती अफ़ज़लु मिन अल्फ़ रकअतिन ततव्वुअन, कि गीबत को छोड़ देना 1000 मुस्तहब रकतों से अफजल है। वाह। तो गीबत की तरफ इंसान जाए ही नहीं, अगर गीबत की तरफ नहीं जाता है तो उसको 1000 रकत का सवाब मिलेगा। ये एहतियात का पहलू बयान किया गया। ये नहीं बयान किया गया कि गीबत करोगे तो उसके बाद की क्या सज़ा है, नहीं, गीबत नहीं करोगे तो क्या जज़ा है, ये पहले बयान की गई। इसी तरीके से कुरान मजीद की एक आयत शरीफा है कि ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ठीक। अब यहाँ पर हुक्म ये नहीं दिया जा रहा ला तज़नी, ठीक, ज़िना न करो, बल्कि हुक्म यह है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, इसके करीब भी ना जाओ, इसके करीब भी मत जाओ, यानी एहतियात करो, दूर रहो। वो अगर अमल हो गया उसके बाद के जराइम का मरहला तो बात का है, लेकिन इंसान पहले एहतियात करे। और ये दीन इस्लाम में हर जगह पर आपको ये उसूल मिलेगा कि इंसान मुहर्रमात से बचता है तो परवरदिगार ने जगह जगह पर सवाब उसका बयान किया है। फिर दूसरा मरहला ये आ जाता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने काम कर लिया तो फिर जो सज़ाएँ कुरान और अहादीस के अंदर आई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक। यानी अगर किसी ने कत्ल किया है तो कत्ल के बदले कत्ल होगा, क्योंकि अगर ये हुक्म जारी न किया गया तो मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। ये जो सख्ती बयान की गई है इसलिए बयान की गई है कि खुदा न खास्ता अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और हमने खुद ये महसूस किया है, तजर्बे की बात है, और आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जहाँ पर कत्ल का रिवाज था, एक कातिल को सज़ा मिल गई, उसके 10 साल तक फिर किसी ने कत्ल करने की जरूरत नहीं की। और ये बहुत अहम मरला है कि इंसान जो है वो सज़ाओं को इम्प्लीमेंट करे। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जब सज़ाएँ भी दी जाती है तो आम तौर पर जो गरीब होता है, जो शरीफ होता है, जो सादा आदमी होता है उसको सज़ा दे दी जाती है, जो साहिब इख्तिदार, साहिब मनसब होता है उसे छोड़ दिया जाता है। जबकि पैगम्बर अकरम की सीरत का जुमला यह है कि अगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुदा न खास्ता चोरी की होती, अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो मैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करता। कदर बड़ी बात है, ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस बड़े अफराद। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। सही फरमाया आपने, बिल्कुल कितनी बड़ी बात आपने फरमाई। मुफ्ती साहब, अभी चंद दिन पहले मैं और वसीम ये एक प्रोग्राम कर रहे थे, वो गालिबन 10 दिन पहले की बात है। वो जो माँ आई है रोती हुई जिसके बच्चे के सर पे, एक हफ्ते पहले की बात है कि एक माँ इधर आई है और वो अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख ऐसे मांग रही थी
کہ نہ صرف یہ کہ ہم دونوں بلکہ سارا جو ہمارا مجمع ہے آڈینس سب تقریباً دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اور مفتی صاحب 6,000 روپے کے موبائل کی وجہ سے اس کے بیٹے کے سر پہ 3 گولیاں ماری جو چھیننے آئے تھے, اور 48 گھنٹے لگانے کے بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور وہ اس کی ماں کے آخری جملے یہ تھے کہ آج کے بعد کسی کی ماں کی گود نہ اجاڑنا, اگر موبائل کے لیے پیسے چاہیے تو مجھ سے آ کے لے جانا. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھ سے آ کے لے جانا, لیکن جیسے میری گود اجاڑی ہے ایسے کسی اور کی نہ اجاڑنا. یہ جنہوں نے گولی ماری, اگر ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ اگر ہم نے یہ کیا اسی وقت ہم پکڑے جائیں گے اور اسی وقت ہمارے ساتھ وہ کیا جائے گا جو ہم نے کیا, آپ کی کیا رائے, وہ یہ حرکت کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. پہلے مرحلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ اسلام نے ان چیزوں کو پہلے ہی حرام قرار دیا ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. مسلمان کا مسلمان پر جو ہے وہ مال بھی حرام ہے, خون بھی حرام ہے, اور اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام ہے. اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو اس طرح ببانگ دہل آ کر جرم کا ارتکاب کرے, آپ نے جو بات فرمائی, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ خاتون جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, اللہ رب العالمین اس خاتون کو صبر جمیل عطا فرمائے, اس کے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے کہ مسلمان ظلماً مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے. لیکن یہاں پر وہ ماں یہ سوچ رہی ہوگی, اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ اگر مارنا تھا تو پاؤں میں مار دیتا, اس کی جان تو بچ جاتی, بھلے زخمی ہوتا لیکن جان بچ جاتی. بہرحال جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ, کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے لڑتے ہیں, ورسولہ اور رسول سے لڑتے ہیں, اور اس کے بعد فرمائے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اس سے مراد وہ لوگ کہ جو راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے مال لوٹتے ہیں یا جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. فرمایا کہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم, کہ انہیں سولی چڑھا دیا جائے, انہیں قتل کر دیا جائے, یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے. یہ حاکم اسلام کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ اگر اس طرح معاملہ ہو تو یہ کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بات آپ کی وہی آ گئی کہ اگر ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی کہ اگر ہم پکڑے گئے, وہ کنٹریز کے جہاں پر بظاہر اسلامی نظام پر عمل درآمد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, وہاں پر آپ دیکھیں کہ شاپس بالکل کھلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن کسی کے ذہن میں چوری کا تصور نہیں آتا, کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ میں اس سے مال چھین کر جاؤں یا اس کو مار دوں. اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. یہ ہماری کمزوری ہے, حاکم وقت کی کمزوری ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے. تو اس لیے لوگ ببانگ دہل سامنے یہ کام کر رہے ہیں. قرآن ایک بات کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ, قصاص میں زندگی. اللہ آپ کو جزائے خیر. مفتی شاہ صاحب, قصاص میں زندگی ہے حضرت, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میں سب سے پہلے تو جو آپ نے موضوع متعین فرمایا ہے کہ قرآن و سنت کے میں جو سزائیں متعین کی گئی ہیں کیا ان سے صد باب ممکن ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس طرح سوال نہیں ہونا چاہیے, اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک کلمہ پڑھنے والے کو ایک رتی برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم یہ آیت سن رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے, تو پھر ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ سوال تک بھی نہیں کرنا چاہیے, یعنی متعین نہیں ہونا چاہیے. ہماری کمزوری ہے کہ ہم ابھی تک اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں زندگی ہے کہ نہیں, اس میں نفع ہے کہ نہیں. حالانکہ قرآن مقدس اور دین اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاشرے کو تشکیل دیا اور جس طرح تزکیہ نفس کیا وہ انہی سزاؤں کا اجرا کر کے کیا. جس طرح قبلہ تقی صاحب فرما رہے تھے, قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے, یہ انف کے بدلے انف ہے, اسی طرح اذن کے بدلے اذن ہے, ید کے بدلے ید ہے, عین کے بدلے عید ہے, عین ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ جل وعلا سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, ایک عام بندہ اگر سمجھدار ہو تو اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تو جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس سے زیادہ تو حکیم ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس نے اپنی حکمت کے عین مطابق یہ فیصلہ فرمایا, اور یہ سزائیں حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے متعین نہیں فرمائی, بلکہ اللہ کے امر کی تعمیل میں آپ نے متعین فرمائی ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں آخری جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اب اگر ہمارے جیسا کوئی نادان بندہ اس میں عقل ریزی کرنے کی کوشش کرے گا یا مسئلہ کوئی دوسرا مستنبط کرنے کی کوشش کرے گا تو غلطی کھا جائے گا. بات بالآخر وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور کامیابی بھی اسی بات میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جرائم پر جو سزائیں متعین فرمائی ہیں ان کی حکمت میں کوئی شک نہیں، ان کے نفع میں کوئی شک نہیں. اب ان کو رائج یا امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، انشاءاللہ اذان فجر کے بعد جب ان حضرات کی مجلس دوبارہ لگے گی تو یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اذان فجر. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو جو اپنے بندے سے دعا سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھے قرآن کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے کی پیروی کرو۔ دوستو، کیا ہمیں علم ہے کہ قرآن کی پیروی تو دور کی بات 95% سے زائد پاکستانیوں نے ایک مرتبہ بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ مختصر پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو۔ دوستوں، کبھی ہم نے سوچا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم کہتے وہ کس قدر محروم شخص ہے؟ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ السلام علیکم۔ اس نے بھی وعلیکم السلام بولا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ 16 رمضان المبارک، 16واں روزہ اختیار کیا سب نے، یعنی کہ آدھا رمضان گزر گیا ہے، اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی بھرپور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی آمد کا السلام علیکم۔ عمرہ کر کے ہیں؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی، آپ لوگوں کے یہاں پر آمد کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی آنے کی وجہ سے ہمارا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجاتے ہیں ذرا آپ لوگ، زبردست۔ یہ کچھ ان ورکس کے گفٹ ہیمبر ہیں، عمرہ کر کے جو لوگ آئے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کر لیتے ہیں ذرا پہلے، کچھ تم تو جلدی کرو، کیا ہو گیا؟ ایس بی جی کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ارے آرام سے ان کو ڈرا دیا آپ نے۔ یہ ذرا پیچھے دیں، پیچھے والے بھائی کو دیں، میں آپ کو دیتا ہوں، پیچھے والے بھائی کو دیں، پیچھے یہ آپ۔ اچھا جی، سوال آپ جانتے ہیں یہ سوال ابھی ہوا بھی تھا ویسے۔ یہ بھائی ادھر آ جاؤ، ایس بی جی کے کچھ گفٹ ہیمپرز، لاہور، ٹھیک ہے جی، زندہ دلان لاہور پاکستان۔ پہلے بتائیں ویسے لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب کس نے دیا تھا؟ زندہ دلان لاہور جو ہے وہ کس نے کہا تھا لاہوریوں کو سب سے پہلی مرتبہ؟ سر کو مائک دے جی، سر جی ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو، یار یہ آپ نے کیا کر دیا سر؟ بھٹو صاحب کی روح کو آپ نے تکلیف دی۔ نہیں،
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں کہا بھائی، لیکن انعام دے، بلو اسٹار جینس کا انعام دے. ہاں بھائی انعام یہ بتائیں گے. مائک میرے ہاتھ میں ہوگا، سوری. سر سید احمد خان نے کہا تھا گفٹ ہیمپر لاؤ، کیوں موبائل دے رہے ہیں بھائی؟ تالیاں بجا دیں ان کے لیے. سر بھٹو صاحب نے کہاں، بھٹو صاحب نے کہاں سر سید احمد خان صاحب کے زمانے میں آپ نے کہا بھٹو صاحب؟ عجیب. ہاں اچھا جی، بھٹو صاحب کے زمانے میں پہلا متفق آئین منظور ہوا تھا. اچھا جی، تو لاہور جو ہے یہ پاکستان کا شہر، ظاہر ہم سب کی جان ہے لاہور کے رہنے والے. اسی نام سے دنیا کے ایک اور ملک میں بھی شہر ہے. لاہور نام کا شہر دنیا کے ایک اور ملک میں بھی ہے. کس ملک میں ہے جی؟ انڈیا. نہیں انڈیا میں نہیں ہے، مجھے پتا سب انڈیا ہی بولیں گے. ان کو دیں باجی رقیہ کو مائک دیں. ہاں بتا دیں یار. امریکہ. امریکہ کی کس ریاست میں ہے؟ نیو یارک میں نہیں ہے، لیکن جواب ٹھیک ہے. امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام بھی لاہور ہے. تالیاں بجا دیں بھائی. کیوں موبائل بھائی؟ خیر کیوں موبائل دو بھائی. اور حیدرآباد نام کا شہر کس اور ملک میں ہے بھائی؟ یہ تو بہت آسان ہے. حیدرآباد نام کا شہر ہے بھارت میں. انہیں بھی کیوں موبائل دیں بھائی؟ تالیاں بجا دیں ان کے لیے بھی. اور فٹ بال، یہ سرما والا کے لیے، سرما والا کے گفٹ ہیمپرز کے لیے سوال کیا ہے؟ لہریں سمندر سے اٹھتی ہیں. میں نے بولا شعر سنا رہے ہیں. میں نے کب بولا؟ میں سنا رہی ہوں. سنا ہے، شعر و شاعری کا مقابلہ ہو رہا ہے کیا؟ لہریں سمندر سے اٹھتی ہیں کناروں سے نہیں، منزلیں ہمت سے ملتی ہیں سہاروں سے نہیں. یہ داد کس نے دی؟ دوبارہ شعر سنے، دوبارہ داد دیں. داد داد شعر سے زیادہ داد جو ہے وہ سننے والی، بٹ ٹائمنگ میں آنا چاہیے. واہ. لہریں سمندر سے اٹھتی ہیں کناروں سے نہیں، منزلیں ہمت سے ملتی ہیں سہاروں سے. عجیب. بیٹا استری کریں کپڑے ایس جی کی آئرن سے اور اپنی داد پہ کچھ توجہ دیں. لاؤ بھائی اوپر جانے سے پہلے ذرا کچھ گفٹ ہیمپرز دے دیں. یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے بلو اسٹار جینس کی طرف سے. سر آرام سے بیٹا پیچھے دیں، ذرا پیچھے دے دیں. بلو اسٹار جینس کے کچھ گفٹ ہیمپرز اور کچھ ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے جی. اور یہ ایس بی جی نہیں، اوپر جا رہا ہوں میں. السلام علیکم، خیریت سے آپ لوگ ہیں؟ پروگرام نہیں کروں، سیلفیاں بنانا شروع ہو جاؤں. سیلفی بعد میں، سیلفی بعد ٹھیک ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم سرما والا کا سوال، ابھی سوال تو کرنے دو، انعام دے رہے ہو. میں نے جواب دینا ہے کہ مجھے کیوں انعام دے رہے ہو؟ فٹ بال کی عالمی تنظیم کا نام بتائیں. بھائی جان کو دیں مائک دیں ذرا. فیفا، فٹ بال کی عالمی تنظیم کا نام ہے فیفا. سرما والا کا انعام دے. بھائی نے کوئی تالیاں نہیں بجاتا آپ کے لیے. سر کام بڑا خراب ہے. اور اس وقت فٹ بال کا کون سا مشہور و معروف مقابلہ، ایک بہت بڑا مقابلہ فٹ بال کا اس وقت جاری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بھائی کو دیں، بھائی کو دیں ذرا. بھائی حنیف کو مائک دیں. یورپین لیگ. یورپین لیگ. کیا؟ یورپین لیگ. یورپین لیگ تو نہیں، لیکن یورو کپ چل رہا ہے. ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے. ایس جی کا استری دیں بھائی، استری دینا ہے، استری کرنا بہت ضروری ہے. بھائی وہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے ناراض ہو گئے ہیں. ایک منٹ پیچھے 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 ناراض ہو گئی ہیں بہن. بہت اتنی شدید ناراضگی سے دیکھا مجھے کہ میں نے کہا کہ میں کیا کروں گا. میں ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپر ہیں بھائی. کچھ ناراض کوئی نہ ہو، جو گفٹ ملے اس کو دعائیں دے، جس کو نہ ملے وہ بھی مجھے پتا ہے دعائیں دیتا ہے. اور زارا ساپ کے کچھ گفٹ ہیمپر یہ سر آپ کے لیے. سر ذرا پیچھے والوں کو دیں ذرا، یہ پیچھے دیں، پیچھے دیں بھائی. آپ یہ لے لیں سر، آپ یہ لے لیں بھائی. بھائی رہے نہیں سر، آپ کیوں آپ رہے ہیں. اچھا بھائی سوال. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا نام بتائیں. کون ہے اسپیکر؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں فون نمبر دوں آپ کو اپنا. ابھی تھوڑی بات ہو سکتی ہے، میں بعد میں آتا ہوں. ابھی تو ارے بات کرنے کا سیکنڈ. پاکستان کے بیڈ اینڈ بات کا گفٹ ہیمپر سوری پاکستان کے سرما والا اسٹیم سے یہ آپ رکھیں. اچھا ہاں مائک لیں مائک. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا نام سنیں. عاشق اوان. یہ کون آدمی ہے جنید بھائی؟ بھائی یہ کون ہے؟ یہ کدھر رہتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ کیا کیا آپ نے؟ خوش قسمت. عاشق اوان کون ہے؟ ایک تھی اچھا میں آ رہا ہوں. ایک ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ، وہ اس سے پہلے ہوتی تھی، وہ بھی اسپیکر نہیں تھی. ہاں ذوالفقار مرزا. دوبارہ بولیں. ذوالفقار مرزا. ذوالفقار مرزا کو اسپیکر قومی اسمبلی بنایا.
پاکستان کی سیاست میں جتنی اہم تبدیلیاں یہاں پر ہوتی ہیں نا اتنی کہیں بھی نہیں ہو رہی تھی. عاشق آوان, ذوالفقار مرزا, کون ہے؟ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ یہ کون ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر؟ سن کے بتا دیں نام, یہی صحیح ہے, بتا دیں. ہاں یہ بتائیں. ایاز صادق. آپ نے مدد کی, واحد کا پنکھا آپ چلائیں گھر پہ لے جا کے اگر بجلی آ رہی ہو تو. اچھا بھائی, گفٹ ہیمپرز, کچھ ایس بی جی کے گفٹ ہیمپر. قومی اسمبلی کا اسپیکر بنایا ایاز صادق صاحب کو, ان پر نہیں, وہ تو ہیں عاشق آوان صاحبہ کو. اچھا بھائی, ایک بات تو بتائیں ذرا, یہ جو چین, ارے بیٹھ بیٹھ, یہ جو چین کے لوگ ہیں, ایک سوال ہیں, شیر, آنٹی سے شیر, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا. ہاں, الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. کسی نے داد نہیں دی آنٹی آپ کو, حالانکہ اتنا اچھا شیر سنا ہے. آنٹی کو داد نہیں دی, والنٹر تم داد دو یار. واہ واہ واہ. واحد کا پنکھا لگا, سابقہ والنٹر کو انعام دے لائے بوائے گا. اچھا بھائی, ہاں مجھے کیوں موبائل چاہیے, ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں. کیوں موبائل چاہیے گھر پہ نہیں ہے؟ کیوں موبائل چاہیے گھر پہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس ہے کیوں موبائل؟ نہیں. ان کے پاس, ان کس کے گھر پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں, آپ ہی دیں بھائی. کیوں موبائل لا کے دو ان کو کہیں سے, بھائی نہیں دیا تو اپنے جیب سے دے دو. کچھ کوئی انعام تو دے. تو کیوں موبائل کا کہہ تو دیا. ہاں تو بولا ہے نا. ہاں, جب تک کیوں موبائل آ رہا ہے تب تک لائف بوائے کا انعام دو, کیوں موبائل بھی دو, اور کچھ میرے لائق ہو, کرشی کا انعام بھی دو نا, کرشی کا بھی. جی آپ کل بھی آئی تھی نا, چہرے یاد کر رہا ہوں میں, چہرے یاد کر رہا ہوں, کل بھی آئی تھی. روزانہ واحد کا پنکھا چلاؤ تم, واحد کا پنکھا تم صبر کرو. تم یہ زہرا سافٹ کا لے لو. ہندوستان میں برطانیہ کا آخری وائر آواز افطار ٹرانسمیشن بھی کرنی ہے, کتنا چکھواؤ گے؟ یہ لو. مجھے بھی گفٹ چاہیے, ان کو بھی گفٹ چاہیے. دے ان کو گفٹ, جانا دے ان کو گفٹ. باجی رقیہ کو گفٹ دیں, لائف بوائے گا. ہمیں بھی چاہیے یار. وہ بھائیوں نے کیا قصور کیا ہے بھائی؟ پیچھے نے, پھر آپ کو دوں گا. پہلے پیچھے والے بھائیوں کو دیں, پیچھے والے بھائیوں کو دو. لائف بوائے بھی پیچھے والے بھائیوں کو دو. اب آپ رکھیں, ارے آپ کو دے رہا ہوں. کیوں موبائل کا آخری سوال, اور پھر جنید جمشید صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں. ہندوستان میں برطانیہ کے آخری وائس رائے کا نام بتاؤ. نہیں مجھے نہیں پتا. محمد شفیق یا محمد اسلم؟ محمد اسلم. کون تھا ہندوستان میں برطانیہ کا آخری وائس رائے؟ کون تھا؟ محمد اسلم. لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا, محمد اسلم نہیں تھا. گفٹ ہیمپر دو. ہاں, محمد اسلم پر دو ان کو, ہے نا, ان کا تو بنتا ہے. جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر انہیں دو, اور کیوں موبائل کس کو کہا تھا میں نے, ان کو دے دینا. سر آپ بسم اللہ کریں. اچھا, میری اتنی پیاری آڈینس ہے, ہاں, آپ لوگوں کے اوپر یہ انگریزی کا فکرہ پورا بیٹھتا ہے, اگنورنس از اے بلس. کسی بات کا نہ جاننا جو ہے نا وہ بھی رحمت کی نشانی ہے نا. بھئی کیا ضروری ہے کہ ہر بات ہم کو پتا ہو؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اچھا میرے بہنوں اور بھائیوں, خاموش اوپر, بچوں پلیز, ہاں عزیزوں, بس. علماء کرام نیچے تشریف فرما ہے, تھوڑا سا ادب ملحوظ رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور عزیز ابھی ان حضرات سے بات کریں گے تھوڑی سی توجہ سے. ناظرین کرام, ابھی بہت ہی اہم ایک موضوع ہے جس پر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. بھائی آپ لوگ اوپر, بھائی آپ لوگ پلیز, بھائی خاموش. کیا قرآن و سنت میں دی گئی سزاؤں سے آج جرائم کی روک تھام ممکن ہے؟ مفتی صاحب آپ سے میں سوال یہ کروں گا, آج کے دور میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر چور نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ بات تو آج کے دور میں ذرا ہمارے پلے نہیں پڑ رہی. اس سے متعلق کچھ فرمائیے نا. یہ مطلب ہم کہتے ہیں نا ایک ماڈرن دور ہے, یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو قرآن میں بڑی بڑی سزاؤں کا حکم بیان کیا گیا ہے, میں اس کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ احاطہ کرتا ہوں. اور آپ کا جو سوال ہے نا, میں ایک بات کہوں گا کہ جو قومیں یہ اعتراض کرتی ہیں, کیا ان کے ہاں کوئی چوری کرتا ہے
یا کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی دعوت کی جاتی ہے؟ حضرت ایک منٹ، میرے عزیز دوستو بھائیو دیکھیں، بس اس خاموش، علماء کرام بات کریں، ہم اللہ کی بات کریں، آپس میں بات نہ کرو پلیز، تھوڑا ڈسپلن رکھیں، آپ لوگ بات ہی نہیں سن رہے، تھوڑا سا ڈسپلن، اب اوپر بات نہ ہو۔ جی حضرت فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قومیں، جو اقوام یہ آبجیکشن کرتی ہیں کہ اسلام میں یہ سزاؤں کا جو نظام ہے یہ ایسا ہی ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کے یہاں کوئی کسی کی جان لے لے تو اس کی دعوت کرتے ہیں، اس کی اوبگت کرتے ہیں، اسے جیل میں نہیں ڈالتے؟ بے شک اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ یا کوئی اگر وہاں پر بغاوت کا اعلان کر دے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ بے شک۔ کیا وہاں پر کوئی سگنل توڑے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ بہت سخت سزا ہے۔ ہر اعتبار سے انہوں نے سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور وہاں پر اگر سزاؤں کا نفاذ ہے چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں اور نہ کسی کی جان لیتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ نے نظام بنایا ہوا ہے اور اپنے نظام پر آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں، تو جو اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے اس کو اپلائی کریں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو، تو اس پر اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی ملک میں کیا موت کا نظام نہیں ہے؟ کیا موت کی سزا نہیں ہے کہیں پر بھی؟ سارے جو الزامات وہ یہی مسلمانوں پر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے، اگر حقیقت کی نظروں سے دیکھیں، تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو آپ کو اس میں حقیقت نظر آئے گی اور جرائم کا سد باب بھی نظر آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم میں ہے قتل کی سزا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا، جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے حاکم وقت کی سزا تجویز کرے گا کہ اسے بھی مارا جائے۔ یہ عام بندوں کا کام نہیں، عدالتوں کا کام ہے، اسے مارا جائے۔ اب دوسرا آپشن بھی ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے قاتل کے مقتول کے ورثاء، تو پھر دیت کا نظام بھی ہے، دونوں نظام یہاں پر ہیں۔ پھر یہ فرمایا اس کے بعد چوری کی طرف آ جائیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے جب چوری ثابت ہو جائے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ چوری کی تو اس کا دائنا ہاتھ گھٹنوں تک کاٹا جائے، دوسری مرتبہ چوری کی تو دائنا پاؤں ٹخنوں تک کاٹا جائے، اس کے بعد چوری کرے پھر کچھ نہ کیا جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں زنا کی طرف، کہ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ، کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ثابت ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ 100 کوڑے ہیں اس پر۔ اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم کی سزا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے یہاں بہتان لگایا جاتا ہے، میری دشمنی کسی سے بہتان لگا دو، اسے بدنام کر دو، تو فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، جس نے پاک دامن عورت پر بہتان لگایا، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لا سکا، تو کیا فرمایا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، کہ جس نے جھوٹا بہتان لگایا ہے اس کو 80 کوڑے مارو۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں میں پھر اگر جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مار دیتا ہے، فرمایا قتل کر دو، سولی چڑھا دو، یا اسے ملک بدر کر دو جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ کوئی فحاشی پھیلا رہا ہے تو فرمایا سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو انہیں گھروں میں روکو حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا نظام اسی میں پنہا ہے، ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، اور عدالتی نظام بھی صحیح ہو جائے گا۔ اچھا بڑا مفصل جواب دیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے، مطلب دل کو لگ بھی رہا ہے۔ تو کیا تقی بھائی آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لاز ہیں ہمارے پاس، دینی لاز ہیں ہمارے پاس، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے اس وجہ سے آج میرے ملک میں اتنی قتل و غارت ہے کہ یہ کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے؟ اچھا بڑی ایک عجیب سی بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے کچھ پولیٹیشنز کو دیکھا ہے، ان کی بات بھی سنی ہے، میں حیران ہوتا ہوں ان کے یہ بے حس جملے سن کر کہ پاکستان کو پولیس سٹیٹ بنایا جا رہا ہے،
انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے پولیس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. یہ ذرا امریکہ جائیں تو صحیح ان کو سمجھ میں آئے گا پولیس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. یہ ذرا یورپ کے کسی ملک میں جائیں ان کو سمجھ آ جائے گا پولیس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے. ایک جملہ کہوں گا, وہ سگنل توڑ دے تو پولیس کی گاڑی کہاں سے آتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو مفتی صاحب ابھی سگنل توڑنے کی بات کر رہے ہیں, کینیڈا کا تو مجھے پتا ہے اور 2-4 اور بھی یورپین کنٹریز ایسی ہیں کہ اگر وہاں یہ ثابت ہو جائے, آپ کے پیپر میں آ جائے کہ آپ نے سگنل توڑا ہے, تو وہ آپ کو ویزا ہی نہیں دیتے. سگنل توڑنے پر وہ سگنل توڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ویزا ہی نہیں دیتے. پولیس اسٹیٹ تو وہ اسٹیٹس ہیں, ہمارے یہاں تو بیچاری پولیس بدنام ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹیشن نہ ہونا جو ہے یہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جرائم کی بہتات کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے ملک کی. اگر امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے, اور بالخصوص جو بڑے افراد ہیں, جیسے میں نے مثال بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں دوسری مثال بھی عرض کروں کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب حکم دیتے ہیں اپنے چاہنے والے غلام قمبر کو کہ اس شرابی کو جو ہے وہ 80 کوڑے مارے جائیں, تو 80 کوڑے مارنے کے بعد جناب قمبر جو ہیں وہ 1-2 کوڑے مزید اور لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی بھی جو ہے وہ کبھی کبھار انسان بھڑاس نکالتا ہے کہ تم نے اتنے بڑا جرم کر دیا حکومت میں ہونے کے, حکومت اسلامی میں رہنے کے باوجود. تو اسی وقت میرے مولا نے اپنے خاص غلام کو کہ جو چاہنے والا تھا, اس شرابی کو حکم دیا کہ جتنے اضافی کوڑے اس نے تمہیں لگائے ہیں تم اب اسے لگاؤ. وہ جو اپنا چاہنے والا ہے, اپنا قریبی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوا احتمال. اور پھر میں دوسری بات عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ایک بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض ادیان ایسے ہیں کہ جس میں یہ قانون ہے کہ اگر وہ تمہیں ایک تماچا مارے دائیں رخسار پر, تو بایاں رخسار بھی اپنے سامنے پیش کر دو اس کے سامنے کہ وہ بائیں رخسار پر بھی مارنا چاہے تو مار دے. میں عرض کروں گا کہ اسلام میں صرف ایک راستہ نہیں بیان کیا, جس طریقے سے مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ اسلام میں صرف سزا کا قانون نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک تماچا مارا ہے تو تم بھی دوسرا تماچا اس کے رخسار پر مار دو. اسلام میں عفو اور معافی اور درگزر سب سے اہمیت رکھتا ہے, اس کے بعد بدلہ لینے کی باری آتی ہے. لہٰذا یہ فرمایا کہ اگر تم اسے معاف کر دیتے ہو تو سب سے بہترین کام ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ اسے دوسرے گال پر بھی تماچا رسید کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے دائیں رخسار پیش کیا, اسے دوبارہ سے دائیں رخسار پر مارنا شروع کر دیا, تو اگر اس کی مار ختم نہیں ہو رہی ہے تو کوئی تو راستہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں بھی مارے گا, پھر دوسرے کو مارے گا, پھر تیسرے کو مارے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہر ایک معاف کرتا رہے, تو پھر اس کے اندر وہ جو جرم ہے وہ مزید فروغ پائے گا. اس کا سدباب اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے شخص کو سزا دی جائے. اور ہمارے یہاں اور جو دوسرے ادیان ہیں یا دوسرے جو فکر اور آئین پائے جاتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دوسرے ادیان اسی دنیاوی زندگی کو کل حیات سمجھتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں حقیقت میں تصور یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اسلامی حکومتوں کے اندر کئی مرتبہ ایسی مثالیں پیش آئی ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں, مولا متقیان کی خدمت میں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے سزا دیجئے, مجھے مار دیجئے, میرے ہاتھ کاٹ دیجئے تاکہ میں اس آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. تو جو آخرت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے اس کی وجہ سے خود جو جرم کرنے والے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں سزا مل جائے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائے. ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں گا. ایک شخص آتا ہے مولا متقیان کے پاس, کہتا ہے میں نے چوری کی ہے, مولا میرے ہاتھ کاٹ دیجئے. اب مولا, اب یہ بھی ہے چوری کے جو احکامات قبلہ نے بیان فرمائے, ایسا نہیں ہے کہ جس نے چھوٹی سی چوری کی ہو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں, جو ایک آزاد چیز پڑی ہوئی ہے اس پہ بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے, ہر چیز پہ ہاتھ کاٹ دیا, ایسی بات بھی نہیں. ایسا نہیں, بہت ساری شرائط کو دیکھنے کے بعد یہ حکم لاگو ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو اس نے کئی مرتبہ اعتراف کیا, مولا نے جو ہے جب دیکھ لیا کہ شرائط مکمل ہو گئی فرمایا ہاں اب تم پر حد جاری کریں گے کیونکہ تم ہی خود چاہ رہے ہو کہ تم پر حد جاری کی جائے. چنانچہ اس کے ہاتھوں کو ہمارے یہاں فقہ جعفری کے مطابق یہ ہے کہ انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے, لہذا انگلیاں کاٹی گئی. یہ انگلیاں اپنے دامن میں سمیٹ کے جا رہا تھا, اور جب راستے میں جا رہا تھا تو ایک مولا متقیان کا جو دشمن تھا وہ اس کے کان میں آ کر کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ کس نے تمہارے ہاتھ کاٹے ہیں. تو وہ محب علی کہنے لگا کہ اس نے ہاتھ کاٹے ہیں جو وصی مصطفیٰ ہے, جو خلیفۃ الرسول ہے, جو مسلمانوں کا حاکم ہے, وہ جو امیر المومنین ہے, وہ جو قسیم الجنت والنار ہے, اور فضائل کی جو ہے وہ فہرست سنا دی. تو کہتا ہے کہ تو اب بھی اس کے فضائل سنا رہا ہے. تو جواب دیتا ہے کہ علی نے اپنی دشمنی میں میرے ہاتھ نہیں کاٹے ہیں
بلکہ علی نے اسلام کے حکم کے مطابق میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے. اگر اپنی دشمنی میں کاٹے ہوتے تو میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ پاتا, لیکن اسلام کا حکم لیے لہٰذا کاٹے گئے. یہ سارے بات مولا متقیان کی خدمت میں کسی نے پیش کی. مولا نے کہا کہ اس چور کو دوبارہ بلاؤ. وہ جو کٹی ہوئی انگلیاں تھی مولا کے سامنے رکھی گئی. مولا نے اس کے اوپر ایک کپڑا رکھا اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے ہمارے فضائل کو بیان کیا ہے اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کی ہے, اس کے نتیجے میں ہم تجھے یہ جزا دیتے ہیں کہ تیری انگلیوں کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں. چنانچہ وہ جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا اور کپڑا ہٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس کا ہاتھ پہلے تھا ویسے اس کا ہاتھ ابھی بھی سلامت ہے. شاید یہ مولا پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ چوری کرنا صحیح ہے, ہاتھ کاٹنا چوری کرنے کی سزا ہے, لیکن اسلام سے محبت کرنے کی جزا یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو دوبارہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف کیسے, ابھی آپ نے سید حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقبات بیان کیے, یہ حضرات تھے ہی اس لائق کہ اللہ رب العزت قیامت تک ان کے ناموں کو اونچا رکھے. میں یہ سوچتا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کا ذکر اپنی مجالس میں کیا کرو کہ عمر کے تو ذکر سے عدل پھیلتا ہے. یہ سارے کے سارے حضرات گرامی یہ لوگ ایسے تھے. حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی تقی بھائی نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنی انگلیاں کٹائیں, لیکن انگلی کٹا کر بھی جس نے انگلیاں کاٹیں اس کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہ تو اس بات کا ثبوت ہوا کہ چور بھی دیندار تھا, چور کی زندگی میں بھی دینداری تھی, وہ تو دیندار تھا. آج میں تو اپنے دین کو ایک پتلے دھاگے سے پکڑے ہوئے ہوں, تھوڑا سا تو دین ہے میری زندگی میں. آپ حضرات, میں اپنا سوال ذرا مجھے آپ حضرات تینوں کے سامنے میں رکھتا ہوں ایک عام پاکستانی شہری بن کے, کہ میں نے اتنا دین نہیں پڑھا ہوا تو اس لیے میری جڑیں بھی اتنی مضبوط نہیں ہیں, شاید اللہ اور اس کے رسول سے میرا وہ تعلق بھی نہیں ہے جو تعلق آپ حضرات نے اپنے مدارس میں بنایا. آپ حضرات کی نظر میں جو دین کے احکامات ہیں ان کی ضرورت ہم سے بہت زیادہ ہے, تو میرے جیسا آدمی کیسے کنونس ہو جائے؟ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے. اچھا جواب دینا؟ جی جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دین کا جو علم ہے نا وہ صرف مدارس میں ہی ضروری نہیں ہے کہ مدارس والے ہی سیکھیں. مدارس سے زیادہ ہم نے مدارس کے باہر بھی دین کو جاننے والوں کو دیکھا ہے, اور مدارس میں بھی یقیناً وہ تو ایک درسگاہ ہوتی ہے اور اماجگاہ ہوتی ہے علم کی, لیکن دین کا علم گھر سے ہی شروع ہو جایا کرتا ہے. پہلی تو ایک بات کا جواب مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, میں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. مجھے تھوڑا سا عرض کر لینے دیجیے, مجھے عرض کر لینے دیجیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ سزائیں جو متعین ہیں قرآن و سنت میں, ان کو اپلائی نہ کرنا ظلم ہے, نہ کہ یہ کہ ان کا اپلائی ہونا ظلم ہے. وہ کیوں؟ سب سے پہلے ہم سب کو یہ غور کرنی پڑے گی کہ یہ سزائیں متعین کرنے والوں سے زیادہ کوئی رحیم اور ہے پوری کائنات کے اندر؟ کیا جانے جانا امام النبیین اکرم الاولین والآخرین سے زیادہ بھی کوئی کریم ہے؟ اور کیا ان کے پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی کریم ہے؟ ابھی بندے کی آنکھوں میں آنسو بن کر بہتا بھی نہیں ہے, اس کے ٹیلے کو وہ گیلا کر پاتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو وہ پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے. حضور علیہ السلام جو ہے وہ ایک صحابی چڑیا کا ایک بچہ لے کر آتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جا کر واپس رکھ کے آ. اتنی کریم ذوات, اتنی رحیم ذوات اگر یہ متعین فرما رہی ہے نا, تو یہ ظلم کے خاتمے کے لیے, یہ انسانیت کی بقا کے لیے سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے. اس میں زندگی ہے. میں پھر وہی جملہ کہوں گا جو اس میں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں رحمت ہے, میں عرض کرتا ہوں اللہ, اس میں معاشرے کا نفع ہے, فائدہ ہے, ایک رتی برابر اس میں شبہ نہیں, ایک رتی برابر شبہ نہیں کہ اسی میں نفع ہے اور اسی میں زندگی ہے اور اسی میں حیات ہے, اور دنیا کی عزت اور دنیا کی بقا بھی زندگی کی اسی میں ہے, اور قبر کے اندر روشنی بھی انہی امور پر عمل کرنے کے سبب سے ہے, آخرت میں کامیابی بھی انہی سبب سے ہے. اور دوسری بات میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا آپ کی خدمت میں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے ہر حکم کے اندر ہمیں حکمت سمجھ میں آئے. ماشاءاللہ. مثلا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں موجود ہے, جب بنی اسرائیل والوں نے آ کر یہ کہا
کہ اس مردے اس کو قتل کس نے کیا ہے، تو پھر حضرت نے کس سے کہا تھا موسیٰ پاک نے؟ اللہ پاک سے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا یہ گائے لے لیں، ذبح کریں، گوشت کا لوتھڑا ماریں۔ کائنات آج بھی چھٹ پٹائی ہوئی ہے کہ ایک مردہ گائے کے گوشت کے لوتھڑے سے زندگی اسے دی کیسے، لیکن دینے والے نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جتنا تمہیں امر ہونا تم اس کی تعمیل کرو۔ یہ اذہان و قلوب انسانیت کے یہ لمٹڈ ہے، یہ اللہ محدود نہیں ہے۔ ہم اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنی علم کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا لیں، ہم اس حکمت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ سبحانہ نے ان امور کے اندر رکھی ہے۔ بس آخری جملہ میرا یہ کہ ہمارے پورے اس موضوع کو میں صرف اسی ایک جملے پر پھر بند کرنا بہتر سمجھوں گا کہ پروردگار عالم نے صرف یہ ایک جملہ کہہ کر ہمیں ہماری عقلوں کو مسدود کر کے رکھ دیا، بس اتنا تم جانو کہ اگر تمہیں زندگی چاہیے، اگر تمہیں نعمت چاہیے، اگر تمہیں رحمت چاہیے، اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اگر تم آپس میں امن و شانتی چاہتے ہو، تو سن لو اے ایمان والو، بجز میرے امر کی تعمیل میں تمہیں یہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں مل سکتی۔ قرآن سب سے چونکہ افضل دین، اللہ کا حکم افضل حکم ہے، اور اسی پر عمل کرنے کے بدلے میں ہماری حضرت مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ آپ حضرات کی بات سر آنکھوں پر سمجھ آتی ہے مجھے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیے آپ حضرات کے دلائل، خیر میں دلائل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ مجھ نہ جاننے والے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے ذریعے بے شمار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دنیا جہان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ ویسٹ ان کو یہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، یہ مسلمان دیکھو کیا کیا سزائیں ان لوگوں نے مرتب کی ہوئی ہیں، ویسٹ ان کو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سن رہے ہیں۔ تو آپ کے اس کلام کے ذریعے ان کو شاید یہ احساس ہو کہ نہیں، میرے اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کے نفع کے لیے کیا ہے یہ جو کچھ کیا ہے، اگر آپ اس کو رائج کریں گے تو اس میں آپ کا نفع ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس بات پر علماء کرام یکجا ہو کر اس معاملے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں رائج کرا پا رہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو کڑوی گولی ہے، وہ تو میں نے اور آپ نے لینی ہے اور کھانی ہے، کیونکہ نہیں تو اللہ کو جواب دیں گے، دینا میں نے آپ نے، خاص طور پر آپ لوگ پھنسیں گے کہ آج کل سب میٹھا میٹھا سننا چاہتے ہیں اور کڑوا سننا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اچھی دوائی دے جو منہ کو اچھی لگے، تو مرض کے لیے پینی پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب حکمران کرپٹ ہوں، جب حاکم وقت عدل و انصاف والا نہ ہو، جب اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش نہ کرے، تو پھر پورا معاشرہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب حاکم وقت اچھا ہو تو عوام الناس خود بخود اچھے ہوتے ہیں، جب حاکم وقت اچھا نہ ہو تو پھر عوام الناس بھی اسی کی اتباع میں صاحب یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہے، یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہوں تو حاکم اچھا، نہیں ایسا بھی ہے، وہ تو لوگ منتخب کرتے ہیں نا، پھر وہ تو لوگ منتخب کرتے ہیں، لیکن حاکم وقت اگر بیٹھ کر جب حاکم بن گیا اور اس کے بعد یہ مشہور مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں، تو اب وہ اگر عدل و انصاف والا ہے تو نیچے تک عدل و انصاف خود بخود آئے گا، اگر وہ عدل و انصاف والا نہیں ہے تو نیچے خود بخود عدل و انصاف مفقود ہو جائے گا۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صفیں درست فرماتے ہوئے ایک چھڑی ماری صحابی کو، اس نے کہا یا رسول اللہ بدلہ چاہیے، صحابہ دم بخود آقا علیہ السلام پیش ہوئے، فرمایا لو، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ننگی پیٹھ پر ماری تھی، قمیص مبارک ہٹائیے، قمیص مبارک ہٹائی، وہ صحابی چمٹ گئے۔ یا رسول اللہ مجھے ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تمہید تو مل رہی ہے، جواب نہیں مل رہا، نہیں کہ ہمارے علماء کرام کیا ہمارے علماء کرام، آپ سے سب سے آخر میں پوچھوں گا، ٹھیک پہلے میں قبلہ آپ فرمائیے، لیکن مجھے جواب چاہیے اپنی بات کا، اگر آپ نے تمہید دی تو میں روک دوں گا آپ کو۔ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کروں کہ ہمارے علماء کرام اگر آپس میں سر جوڑ کر ہمارے حکمرانوں سے بات کریں کہ دیکھو معاشرے سے اگر اس قتل و غارت کو، چوری کو بالکل ختم کرنا ہے،
صحیح کہ ہر گلی کے اندر ایک آدمی کسی بچے کی کسی کے بچے کی جان لے رہا ہے. صحیح. حضرت سب سے پہلے ان کو خود ختم کرنی ہوگی, سب سے پہلے ان کو خود ختم کرنی ہوگی. یہ سب سے پہلے بالکل مفتی صاحب نے بھی درست فرمایا. میں عرض کروں گا کہ علماء جو ہیں وہ وقت کی صورت میں جائیں اور ان سے عرض کریں, تو یہ تو اس وقت ہوگا, آپ بس پھر انشاءاللہ یہ تو اس وقت کی بات ہوگی کہ جب وہ جو حکمران وقت ہیں وہ دوسروں کی فرمائشات اور دوسروں کے احکامات سننے کے بجائے علماء کی آرائش کو بھی سماع فرمائیں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ تبدیلی آئے گی. اور پھر میں عرض کروں گا کہ صرف ہم حکمرانوں پر بھی الزام نہ ٹھہرائیں, بلکہ 3 گروہ جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. صحیح ہے حکمرانوں کا گروہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن پھر علماء کا گروہ بھی ہے, سرمایہ داروں کا گروہ بھی ہے. لہٰذا علماء کے اندر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر علماء یا تو خود اپنے خاندان میں, اپنی اولاد میں, یا اپنے چاہنے والوں میں, یا اپنے ماننے والوں میں, یا اپنے مریدوں میں خدا نہ خواستہ اگر ایسے فرد کو پاتے ہیں, تو پھر وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرنے کے بجائے پہلے اپنے گریبان میں جا کر پہلے وہ خود عمل پیرا ہوں کہ انہوں نے جن سزاؤں کا تذکرہ میڈیا پر آ کر کیا ہے, ممبروں سے کیا ہے, وہ اپنے مریدوں میں بھی اگر ایسے افراد کو پاتے ہیں تو ضرور اس کی سزا دیں. اور دوسری بات میں عرض کروں گا کہ جس کی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی تصویر پیش کرتا ہے, تو یہ میڈیا کا جو آج اثر ہے بہت زیادہ شدید اثر ہے اس کا. لہٰذا اگر ہم اسلامک میڈیا بھی ہمارے اپنے کنٹرول میں آئے اور ہم بتانا چاہیں کہ جو قرآنی احکامات ہیں وہ کس قدر رحمت کا سبب بنتے ہیں, تو یہ یقیناً یہ جو مغربی میڈیا ہے آسانی سے مات کھا جائے گا. آج ہم جو پانی بھی پیتے ہیں, ہم نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے, ہم نے کالا پانی پینا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے اتنا دکھایا ہے کہ اس پانی پینے کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے, تو انسان نے اپنی عادتوں کو, اپنی خواہشات کو تبدیل کر دیا ہے. لہٰذا اگر اسلامی احکامات کو خوبصورت انداز سے میڈیا کے تھرو پیش کیا جائے تو یقیناً اس کو فالو. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ سے کیا چور نے کبھی چوری ختم کی ہے, ڈاکو نے کبھی ڈاکہ زنی ختم کی ہے, جس میں خود خرابی ہیں وہ ختم کر سکتا ہے؟ اچھا عرض یہ ہے میں ذرا جلدی سے عرض کر دوں. جی حضرت, بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حکمران, یہ بھی ہمارے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے غیر نہیں ہے, یہ ہمارے ہیں. مفتی صاحب نے 3 طبقے بیان فرمائے. میں تین سمجھ لیں, 5 سمجھ لیں, 7 سمجھ لیں, طبقات تو ہیں, عام اور خواص سارے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بھی ہمارے ہیں. یہ خوبصورت رائے ہے کہ علماء کا ایک پینل, ایک وفد جو ہے وہ ان کے پاس ضرور جانا چاہیے. اور میں آپ کو بتلاؤں, حکمرانوں میں بھی کسی نہ کسی عالم سے کسی نہ کسی طبقے میں لوگ ملے ہوئے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے. یعنی کسی نہ کسی عالم کی کوئی نہ کوئی حکمران ادب و تعدیب ضرور کرتا ہے, وہ ادب کرتا ہے. تو اگر وہ اس طریقے سے اگر ایک وفد تیار کیا جائے اور بڑے اکثر انداز سے ان کو یہ سمجھایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت بہتر ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ بات فرما رہے ہیں آئیڈیل سچویشن کی, جی اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور کیوں نہیں ہو سکتا حضرت؟ آپ کو جواب مل گیا. نا امیدی تو کفر ہے. سب سے پہلے ہمیں اندر سے شروع کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے افراد کے اندر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اس کے بعد دوسروں کی. عزیزان گرامی, جس جگہ پر اللہ کی حد قائم ہوتی ہے وہاں اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے کہ 70 سال میں اتنی رحمت کہیں نہیں برستی. جس جگہ اللہ کی حد قائم ہوتی ہے, اللہ رب العزت ہمارے اس فورم سے جو پیغام گیا ہے, چاہے وہ حکمرانوں کے لیے گیا ہو, چاہے وہ عام عوام کے لیے گیا ہو, چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگوں کے لیے گیا ہو, دین سراپا رحمت ہے. یہاں تک کہ دین کی جو سزائیں ہیں اللہ کی قسم وہ بھی سراپا رحمت ہے. آپ کا ہمارے ساتھ رہنا بہت بہت مبارک. افطار کی ٹرانسمیشن تک کے لیے آپ سے بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.